अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अरस्तू के एक जुमले से करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि जो शख्स हुसूल इल्म की मुश्किलात नहीं झेलता उसे जहालत की सख्तियाँ उम्र भर बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो इल्म का यही वस्फ होता है कि वो हमेशा ज़िंदा रहता है, और आज तक अरस्तू ज़िंदा है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने एक इल्मी और अदबी शख्सियत को मदऊ किया है। मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हिजाज़ नकवी साहब। आप शायर हैं, फ़ारसी में भी आप शेर कहते हैं, आपने अरबी में कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। इसके अलावा आप तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं। पहला मजमूए कलाम आपका ज़र्द रंगत मंजर आम पर आ चुका है। तो मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब हिजाज़ नकवी साहब को अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अच्छे। हिजाज़, जैसे कि मैंने शुरू में तारुफ में आपको आपके बारे में बताया कि आप फ़ारसी में भी अशार कहते हैं और अरबी से भी आपका बड़ा गहरा लगाव है। तो सबसे पहले तो हम इब्तदा की जानिब अगर बढ़ें तो ये अदबी सरगर्मियों का आगाज़ आपने किस उम्र से किया? मैंने बहुत बाली उम्र जैसे आप कह सकती हैं, उसमें अदब से इश्क कर लिया था। और इतनी बाली उम्र के जिसमें लड़के लड़कियां कार्टून्स देखकर और हमारे वक्त में सड़कों पर साइकिलें चलाकर गुजारा करते थे, हम उन दिनों किताबों के इश्क में गिरफ्तार थे। और पहले मैंने लतीफ़े लिखना शुरू किए। उसके पीछे एक कहानी है, उसका मैं बयान नहीं करता आमतौर पर, लेकिन लतीफ़े लिखना शुरू किए थे बहुत बचपन में। और फिर लतीफ़े लिखने के लिए ज़ाहिर है आपको बहुत से लतीफ़े पढ़ना भी ज़रूरी है, तो बहुत सी किताबें इस चक्कर में चाटी। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं किताबों में जो शायरी के सेक्शंस थे वो पर भी निगाह पड़ती रही। और आहिस्ता आहिस्ता एक दफ़ा एक किताब मेरे हत्थे चढ़ी बहुत कम उम्री में, जोश साहब की, जोश मली आबादी की यादों की बारात। वो ज़ाहिर है उनकी ऑटोबायोग्राफी है और सवाने नौ उम्री है उनकी। तो वो एक शायर की ज़िंदगी मुझे इतनी उस किताब में पसंद आई, इतना उसने मुझे मुतासिर किया कि मैंने उर्दू भी उसी किताब से सीखी बुनियादी तौर पे। सही। और शायरी यानी वो किताब ख़त्म होते होते मैं शायर हो चुका था और मुझे महसूस नहीं हुआ, बल्कि उस किताब के जो पीछे एक आध खाली सफ़ा होता है उस पर मेरे पहले अशार भी अब तक दर्ज हैं। अच्छा, तो ये सिलसिला इस तरफ आने इस तरह से शुरू हुआ। तो क्या घर का माहौल इस तरह से था, अदबी माहौल था कि पहले से ही किताबें हाथ में दे दी जाती हैं, तहाइफ में खिलौनों की जगह बुक्स दी जाती हैं, तो इस तरह का कोई माहौल मिला आपको? ऐसा ही समझ लीजिए, अब्बा हमारे किताबों से इश्क फरमाते हैं और उनके पास बहुत सी किताबें हैं। और फिर यह है कि वो किताबें लाते रहे मेरे लिए पढ़ने के लिए, और खिलौने भी देते थे। ऐसा नहीं है कि वो महज किताबें ही दिया करते थे, लेकिन मुझे बस उन खिलौनों से ज़्यादा उनसे उनसियत थी। सही। तो किताबें ही फिर साथ रहीं, अब तक साथ हैं और शायद हमेशा ही रहें, हमेशा ही रहेंगी। सही है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपने सवाने नौ उम्री पढ़ी, बिल्कुल जोश साहब की, तो क्या पढ़ने से आपका ज़ख़ीरा अल्फाज इम्प्रूव होता है और आपका जो शऊर है वो भी बुलंद तर होता जाता है, उर्दू बेहतर होती है? क्या पढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि कोई सिखाए बैठ के सामने? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे केस में तो कम से कम ऐसा ही है कि मैंने जोश साहब के जो अल्फाज थे वो बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अब ये मैं इस तरह कह रहा हूँ कि समझ आ जाए, वैसे कहना नहीं चाहिए कि अल्फाज मुश्किल या आसान, अल्फाज अपने मकाम पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जोश साहब के बारे में ये भी मशहूर है कि हाथ बांधे उनके आगे अल्फाज खड़े होते थे कि किस मकाम पर किसे इस्तेमाल किया जाए। तो यादों की बारात एक कमाल का लिसानी अजूबा है जिसमें जोश साहब ने उर्दू के वो अल्फाज जिंदा किए हैं या जिन्हें जिंदा रखा है जो अब मफकूद होते जा रहे हैं। और अब अगर कोई यादों की बारात पढ़े या पढ़ना चाहे तो शायद उसे लुगत हमेशा साथ रखनी पड़े, मुझे भी रखना पड़ी थी, लेकिन अब तो और ज्यादा मुझे सूरत हाल नाजुक नजर आती है। अच्छा, हम पुराने क्लासिकल दौर के जो मुसन्निफीन को जब पढ़ते हैं, जैसे इकबाल अब तक जिंदा हैं, पढ़ते हैं, मैंने अरस्तू की बात की अभी प्रोग्राम के इब्तिदा में, तो मुझे लगता है कि उस दौर की जब आप उर्दू पढ़ते हैं
تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور کی اردو سے بہت زیادہ جدا ہے وہ، اور آپ کو ایسا لگتا ہے اصل اردو وہی ہے، خوبصورتی اور رنگ اسی مشکل الفاظ کے ساتھ ہیں جو اب ختم ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ؟ اصل میں الفاظ کا معاملہ یہ ہے کہ زبان کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ الفاظ پر محیط نہیں ہوتا. یہ میں نے بہت کئی زبانوں میں جھک مارنے کے بعد یہ عرض کر رہا ہوں کہ گرامر اس کا اصل ڈھانچہ ہے. جیسے کہ اردو میں جب ہم کہتے ہیں کہ عربی فارسی ترکی سے مل کر بنی ہے، تو ہمارا مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے جو عربی اور فارسی اور ترکی وغیرہ سے شامل ہوئے ہیں. اس سے اس کے گرامر پہ یا اس کے ڈھانچے پہ یا اس کی بنت پر، جملوں کی ساخت پر کوئی اثر فرق نہیں پڑتا، مرتب نہیں ہوتا. اسی لیے جو زبان ہندوستان میں اب رائج ہے، جیسے وہ ہندی کہتے ہیں، اور جو ہماری اردو ہے وہ ایک ہی زبان ہم ہے. اردو کہتے ہیں، وہ ہندی کہتے ہیں. بالکل. اور اس میں صرف ذخیرہ الفاظ چونکہ سنسکرت کا آیا ہے، تو وہ زبان مختلف نہیں ہوئی بنیادی طور پر. وہ زبان اور یہ زبان تو ایک ہی ہے، لیکن یوں سمجھ لیں کہ ذخیرہ الفاظ الگ الگ جگہ سے لیتے ہیں. اب ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ ہم فارسی اور عربی سے ذخیرہ الفاظ نہیں لیتے، اس کے بجائے ہم ووکیبلری کے لیے انگریزی سے رجوع کرتے ہیں، جو ایک بری بات بھی نہیں ہے، کیونکہ زبان آپ کی وہی رہتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ میں ندرت آتی ہے، جدت آتی ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہی اردو تھی. اب بھی جو بولی اور لکھی جاتی ہے وہ اردو ہے. میں خود انگریزی کے کئی الفاظ ساتھ میں ملاوٹ کر کے استعمال کرتا ہوں، اور وہ وقت کا تقاضا بھی ہے، ضرورت بھی ہے. ضرورت ہے، اور شستہ اردو ہی کہلاتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہی الفاظ جو ترک ہو چکے. البتہ ان الفاظ کا جاننا، ان کی خوبصورتی سے واقف ہونا، ان کو اپریشیٹ کرنا، یہ ایک الگ نشہ ہے. آپ نے بالکل. اچھا، آپ نے عربی میں ماسٹرز کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے. اچھا، نارملی تو ایک عمومی طور پہ سبجیکٹس ہوتے ہیں جس میں ماسٹرز کرتے ہیں، تو بالکل ہی اچھوتا اور الگ سا ایک سبجیکٹ جو آپ نے چوز کیا. تو عربی تو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے صرف مخصوص مواقع کے لیے، ہم بنا ترجمے کے اس کو پڑھتے ہیں، اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی. تو یہ اس طرف خیال کیسے آیا کہ آپ کو عربی باقاعدہ طور پہ بولنی آتی ہے، بات کرنی آتی ہے، اس کی گرامر سے پوری طرح سے آپ واقف ہیں؟ میں شاید یہ کہہ سکوں کہ میں لکھ بھی سکتا ہوں، پڑھ بھی سکتا ہوں، گرامر سے بھی واقف ہوں، لیکن بول نہیں سکتا، کیونکہ زبان کو بولنا اور اس کا ادب پڑھنا بالکل ایک الگ الگ چیزیں ہیں. تو شاید میں جس زبان میں جا کے وہاں سعودی عرب میں گفتگو کرنا چاہوں تو شاورما بھی نہ منگوا سکوں اپنے لیے. اچھا. جو زبان مجھے آتی ہے اس میں، تو وہ کافی مختلف زبان ہے، گفتاری اور بولنے والی بھی. میں پڑھاتا بھی ہوں فارسی اور عربی. تو میں اپنے طالب علموں سے یہی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ یہ کورس لٹریچر پڑھنے کے لیے ہے. اس سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ ایران جا کے یا عرب ممالک میں جا کے عربی یا فارسی بولنے لگیں گے. اس سے آپ حافظ کو پڑھ سکتے ہیں، سعدی کو پڑھ سکتے ہیں، عرفی کو پڑھ سکتے ہیں، اور عرب شعراء میں متنبی کو پڑھ سکتے ہیں، امراء القیس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن ان سے جا کر آپ اپنے روزمرہ مسائل کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اچھا، فارسی کی بات ابھی کی آپ نے، حجاز، تو اقبال کی بھی ہمیں شاعری میں جا بجا فارسی کا رنگ نظر آتا ہے، اور کچھ لوگوں کو تو ان کی شاعری سمجھ نہیں آتی، چونکہ فلسفہ بھی اس میں کچھ ایک مخصوص سائڈ ہے کہ جس میں ایک باشعور انسان کو ہی ان کی شاعری سمجھ میں آتی ہے. تو اردو کے بھی جو کلاسیکل دور کے شعراء کرام ہیں وہ جا بجا فارسی کا رنگ بکھیرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. بالکل. تقریباً نے فارسی میں اشعار کہے ہیں. غالب کا جو فارسی کا دیوان ہے وہ اردو کے دیوان سے بڑا ہے، اور غالب کا دعویٰ ہی ہے کہ فارسی بیں تا ببینی نقشائے رنگ رنگ، بگذرز مجموعہ اردو کے بھی رنگ منس. فارسی اشعار دیکھو، میرے فارسی دیوان کو دیکھو، تاکہ تم دیکھ سکو رنگ برنگے نقوش، اور گزر جاؤ میرے اردو کے مجموعے سے کہ اس میں میرا کوئی رنگ نہیں. کیا بات ہے. جب غالب کا یہ دعویٰ ہے تو پھر آپ دیکھیے. صحیح. اچھا، آپ کا ایک مجموعہ کلام ابھی پچھلے دنوں ہی منظر عام پہ آیا ہے، اور اس کا نام ہے زرد رنگت. بالکل. تو یہ جو نام ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے بھی ایک پوری فلسفی ہوتی ہے. تو کتاب کے سب سے پہلے تو مجھے نام کے حوالے سے بتائیے کہ آپ نے نام کیوں رکھا؟ یہ اداسی کی عکاسی کرتی ہے آپ کی کتاب؟ یہ کتاب اصل میں مجھے یہ معلوم ہے کہ زرد رنگ جو ہے وہ مایوسی اور اداسی کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے، اس لیے میں نے اپنی کتاب کے پیچھے جو اس کا تعارف لکھا ہے اس میں یہ لکھا بھی ہے کہ زرد رنگ رجائیت، لطف و حیرت اور عقل و فراست کا آئینہ دار سمجھا جاتا ہے. اس مجموعہ اشعار کا نام اسی بنیاد پر زرد رنگت رکھا گیا ہے. تو زرد رنگ ہمارے ہاں تھوڑا سا مختلف اس میں چلا گیا، لیکن اگر آپ رنگوں سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں
ان کو دیکھیں تو ان میں آپ کو زرد رنگ کی جو اہمیت اور اس کا جو کردار نظر آئے گا رنگوں کی دنیا میں، وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو اب ہمارے معاشرے میں ہے۔ دوسرا یہ کہ غالب کو اس مصرعے سے میں بہت متاثر رہا کہ اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا، تو یہ ایک بہت ہی تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا۔ واہ واہ، تو وہاں واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ رنگ اڑ کر پیلا پڑ جانا، یا جس کو ہم انگریزی میں پیل ہونا کہتے ہیں، وہ مختلف ہے، جس کی طرف غالب اشارہ کر رہے ہیں کہ اڑنے سے پیشتر میرا رنگ زرد تھا، تو اور زرد رنگ کا ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے، مختلف بات ہے۔ صحیح۔ تو اس کتاب کے اشاعت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، کتنے عرصے کی یہ محنت ہے، کتنے عرصے کا یہ مجموعہ ہے آپ کا جو آپ نے اس وقت منظر عام پہ آپ لے کے آئے ہیں؟ دیکھیے، کسی بھی شاعر کے لیے پہلی مرتبہ اپنے کلام کو اپنے قاری، اپنے سامعین اور اپنے دوستوں اور اپنے سینئرز اور اساتذہ کے سامنے پیش کرنا بڑی جرأت مندی کا کام ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور جب تک وہ مشاعرے میں اپنے پسند کے اشعار سنا رہا ہوتا ہے اور داد وصول کر رہا ہوتا ہے، اس وقت تک معاملہ مختلف ہوتا ہے، لیکن جب وہ کتاب کی صورت میں چھپ کر قاری کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، ناقد کے ہاتھ میں آتی ہے، ظاہر ہے قاری بھی نقاد ہوتا ہے اور نیچرلی اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اچھے اور برے شعر میں فرق کر سکے۔ تو آپ کا مجموعہ کلام گویا یہ ایک امتحانی پرچہ ہوتا ہے جو اپنے ممتحن کے ہاتھوں پہنچ چکا ہوتا ہے، تو بہت اب تک میں اس کے لیے نروس ہوں، یہ سمجھ لیجیے کہ اب اس کا کیا رسپانس رہتا ہے۔ لیکن میں چونکہ خود تنقید سے میرا تعلق ہے، تو پہلی مرتبہ جب یہ اپنا میں نے مجموعہ چھپنے کے لیے دیا تھا، اس کا نام رکھا تھا روح کا پتھر۔ اچھا۔ اور اسے 2013 میں شاید اگست کے آس پاس اشاعت کے لیے دیا، اور ایک ہفتے کے بعد اس کو منگوا لیا کہ اس میں کچھ ترمیم کرنا چاہتا ہوں، ابھی نہ چھاپا جائے۔ اس ترمیم میں 2017 آ گیا، یعنی گویا 5 سال گزر گئے شاید کم و بیش، اور پھر 2017 میں راتیں اور 73 ملاقاتوں کے نام سے یہ دوبارہ میں نے مسودہ کمپائل کیا اور چھپنے دیا، اور پھر وہی ہوا کہ کچھ دنوں میں اسے واپس منگوایا، اور اس غرض سے کہ اس میں مزید ترامیم کی جائیں، اور اس میں ابھی کچا پن ہے یا یہ معیارات پر پورا نہیں اترا، اور اب دوبارہ اس کو چھپنے تک کتنا وقت لگ گیا کہ 2021 آیا، اور یہ نومبر میں ہم نے مسودہ آخرکار بھیج دیا۔ اس مسودے اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اسے اس نسل کے لیے متعین کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں آپ کو اشعار، میں نے اپنی طویل غزلیں جن میں بہت سے اشعار تھے، تجرباتی اشعار تھے، جو میں سمجھتا تھا کہ اب یہ کسی اس نسل کے کام کی چیز نہیں رہی، انہیں نکالا اور مختصر کیا کتاب کو۔ بہت سے صفحات پر آپ کو جن دوستوں نے پہلے غزلیں سنی ہوئی ہیں، ان غزلوں کا صرف ایک شعر نظر آئے گا، اور وہ سوال کر چکے کل کی تقریب میں کہ اس میں وہ اشعار کیوں شامل نہیں ہیں۔ تو ہر غزل میں سے بہت سے اشعار کٹے ہیں، چھٹے ہیں، اور مختصر ہوا ہے ہر صفحے پر کنٹینٹ، جس سے قاری آسانی سے جو کام کی بات ہے وہ اس تک پہنچ سکے۔ بالکل۔ اعجاز، ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، ایک وقفے کا وقت ہے، تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے، ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں، گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا۔ تو حجاز، اردو ادب کے حوالے سے، آپ کی کتاب کے حوالے سے ایک گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، چونکہ آپ کا تعلق فارسی سے بھی ہے، عربی سے بھی ہے، آپ پڑھاتے بھی ہیں، تو ایک زبان کو سیکھنے کے لیے کن کن لوازمات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ بآسانی ہمیں ہماری پہنچ میں آ سکے؟ دیکھیے، زبان کو سیکھنے کے لیے، کسی نئی زبان کو سیکھنے کے لیے دو طریقے ہیں اس کے۔ یا تو آپ اس عرف میں، اس معاشرے کا حصہ بن جائیے جہاں وہ زبان بولی جاتی ہے، یا پھر آپ اس سے عشق کر لیجیے۔ تو اگر یہ 2 صورتیں ہیں پھر تو آپ زبان سیکھ سکتے ہیں، ورنہ پھر کسی کے لیے بھی زبان سیکھنا، ان 2 کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ 10 12 15 سال تک تعلیمی نصاب میں ہمارے بچوں کو انگریزی، اردو اور فیڈرل میں عربی بھی پڑھائی جاتی ہے، سندھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن وہ ان میں سے کوئی زبان نہیں جانتا۔ 10 15 سال ایک بہت
معنی خیز عرصہ ہوتا ہے، ہوں معنی خیز مدت ہوتی ہے جس میں کوئی بھی چیز سیکھنا، زبان تو کیا آپ اس کے ماہر ہو جاتے ہیں. تو اس کے باوجود جب طالب علم یہ زبانیں نہیں سیکھ پاتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے ایک تو وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے جہاں پر ان زبانوں کا دار و مدار ہے، اور یا پھر وہ اس سے عشق نہیں کرتے. اور ایسا ہی تو جو بالکل لوگ جس زبان سے عشق کر لیتے ہیں وہ اسی تعلیمی نصاب میں اردو بھی سیکھ جاتے ہیں، انگریزی بھی سیکھ جاتے ہیں، اور جو عربی اگر ہے نصاب میں تو وہ بھی سیکھ جاتے ہیں. وہ بھی سیکھ جاتے ہیں. اچھا اعجاز، آپ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور کافی عرصہ ہو گیا آپ کو پڑھاتے ہوئے، تو مجھے بتائیں کہ ایک وقت تھا جب میں ایون اپنی بھی اسکول جب میں جاتی تھی یا کالج میں پڑھتی تھی تو بات کروں تو باقاعدہ طور پہ جو معلم ہوتے تھے وہ علم کی پیاس منتقل کیا کرتے تھے. وہ اب چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ آپ کافی عرصے سے پڑھا رہے ہیں. دیکھیے اب تو میں خود کسی باقاعدہ ادارے میں اس طرح سے جیسے کسی کالج میں، اسکول میں یا یونیورسٹی میں نہیں پڑھاتا. یونیورسٹی میں پڑھا چکا ہوں لیکن مجھے اس میں مزہ نہیں آیا یوں کہہ لیجیے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مضامین میں پڑھاتا ہوں عام طور پر وہ طالب علم کی پسند کے نہیں ہوتے. وہ ہمیشہ سیکنڈری مضامین کے طور پر ہوتے ہیں. پرائمری جیسے اردو ہے یا فارسی ہے، وہ جس بیچارے کو کوئی مضمون نہیں ملتا وہ اردو میں ماسٹرز کرنے پہنچ جاتا ہے، یا زیادہ تر اس طرح سے صورتحال ہوتی ہے. تو اب ایسے طالب علموں کے ساتھ تو نہ کوئی استاد اچھا ان کے پاس آ سکتا ہے، نہ ان سے کوئی اچھا استاد بن سکتا ہے. تو میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ میری استادی میں اگر کوئی کچھ سیکھتا ہے، ویسے مجھے دعویٰ نہیں ہے استادی کا، لیکن چونکہ اس پیشے کو ہی یہ کہا جاتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں وہ میں اس میں اپنے شاگردوں کا مرہون منت ہوں کہ انہوں نے جس شوق سے وہ آئے پڑھنے کے لیے اور انہوں نے مجھے جو فراہم کیا موقع کہ میں انہیں پڑھا سکوں، اس نے مجھے اس کام میں آگے بڑھایا، ماہر کیا، اور اب تک جمائے رکھا ہے کہ میں اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. جبکہ پچھلی دفعہ جب یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں میں انتہائی مایوس ہوا اور اپنا کام بھی مجھے اچھا نہیں لگا، اور نہ طالب علم ایسے ملے جو اتنے شوق سے یہی پڑھنے کر آئے ہوں. صحیح. اعجاز، آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی کچھ غزلیات نہ سنیں؟ تو ہمارے ناظرین اور سامعین کچھ سننا چاہیں گے تو ارشاد. ایک میں قطع اکثر سنایا کرتا ہوں کہ سنیچر کی سپہروں میں کنارے پر کیے وعدے، سنیچر کی سپہروں میں کنارے پر کیے وعدے، ہم اور تم بھول جاتے ہیں، سمندر یاد رکھتا ہے. کیا بات ہے. یہ شعر ظاہر ہے صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو سواحلی شہروں میں رہتے ہیں، کراچی میں یا کسی اور ملک میں. تو سمندر پر جو رومانویت ہوتی ہے شام کی، اس کو میں نے باندھنے کی کوشش کی ہے کہ سنیچر کی سپہروں میں کنارے پر کیے وعدے، ہم اور تم بھول جاتے ہیں، سمندر یاد رکھتا ہے. بڑی خوشیوں کے موقع پر بڑے شہروں کے لوگ اکثر اسی کو بھول جاتے ہیں جو اکثر یاد رکھتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بڑی خوشیوں کے موقع پر بڑے شہروں کے لوگ اکثر اسی کو بھول جاتے ہیں جو اکثر یاد رکھتا ہے. تو یہ جو شاعری ہے، کچھ شغف میں بھی رکھتی ہوں اور اس جانب رجحان ہے، کچھ لکھتی بھی رہتی ہوں، لیکن آپ کا تو باقاعدہ مجموعہ کلام سامنے ہے ہم تمام لوگوں کے. تو مجھے بتائیے، یہ جو قدرتی چیزیں ہیں یہ ہمیشہ شعراء کرام کو بڑی متاثر کرتی ہیں. چاند ہو گئی، ہوا ہو گئی، سمندر ہو گئے، مطلب انسان کے اندر بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن ہمیشہ شاعر بھاگ بھاگ کے ان قدرت کی طرف کی چیزوں کو کی جانب کیوں بھاگتا ہے، کیوں لپکتا ہے؟ میں ذاتی طور پر اگر اپنے بارے میں کہوں، کچھ شعراء ہیں جن کو ہم نیچری شاعری میں دیکھ سکتے ہیں. انگریزی میں ورڈسورتھ ہیں بالکل، اور اردو شاعری میں جوش صاحب ہیں. بہت انہوں نے نیچر پر لکھا، قدرتی مناظر پر. بہت بے انتہا نظمیں ان کی، اور جو نظمیں نہیں ہیں اس موضوعات پہ ان میں بھی ان کا ٹچ ضرور موجود ہے. ٹیگور ہیں. یہ شعراء، میں اپنے آپ کو ان شعراء کی صف میں نہیں دیکھتا. میں زیادہ تر میرا جو موضوع ہوتا ہے وہ انسانی رویے ہوتے ہیں شاعری میں، یا پھر فلسفے کی گتھیاں، وہ سوالات جو فلسفہ انسان سے پوچھتا ہے. لیکن ان مناظر کی طرف جو آپ کا سوال تھا کہ رجحان کس طرح ہوتا ہے انسان کا، اور شاعر کیوں لپک لپک کر
ان کی طرف جاتا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے دل میں جو رومانس ہے وہ پروجیکٹ کرتا ہے اس کو اپنے اطراف کی دنیا پر، اور ہر حسین آئینے میں وہ اس کو دیکھ لیتا ہے. تو جب قدرتی مناظر اپنے حسن کی انتہا پر ہوتے ہیں تو شاعر اس رومانس کو ان میں دیکھ لیتے ہیں. ان میں جیسے اگر محسوس آپ کرتا ہے. رات کو آسمان کے تلے لیٹ جائیں تو آپ اپنے دل کے رومانس کو اس پر پروجیکٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی اور لمحے میں وہ آپ کو اتنا رومانوی نہ لگے. اسی طرح سمندر ہے، اسی طرح کھیت کھلیان ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، یہ سب شاعری میں در آتے ہیں. در حقیقت انسان ہی اس دنیا کا چونکہ خلاصہ ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ اس کا بالکل نچوڑ ہے، تو وہ اپنے اندر کے رومانس کو اس طبیعت پر پروجیکٹ کرتا ہے. اس کی عکاسی ان آئینوں میں دیکھتا ہے، ان حسین آئینوں میں دیکھتا ہے جو قدرت نے ہمارے لیے رکھی ہیں. اچھا، ابھی آپ نے درمیان میں فلسفے کے حوالے سے بات کی کہ شاعری میں آپ زیادہ تر انسانی رویوں کی بات کرتے ہیں، فلسفے کے اوپر بات کرتے ہیں. عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اس وقت اردو منتقل ہوتی آ رہی ہے وہ عام زبان کے طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور سمجھنے میں بھی ان کو آسان اور سہل زبان چاہیے ہوتی ہے. تو فلسفے میں تو بڑی بھاری بھرکم چیزیں موجود ہوتی ہیں، جبکہ زندگی صحیح اطوار میں گزارنے کے لیے فلسفے کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. کہ آپ شعور کی جو منازل ہیں وہ طے کرتے ہوئے اسی وقت جائیں گے جب آپ فلسفے کو سمجھنے لگیں گے. تو یہ جو موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ مجھے لگتا ہے ایسا کہ صرف ایک مخصوص دائرہ ہے، حلقہ احباب ہے، کہ جہاں تک وہ اردو شاعری، ہماری تصنیفات وہیں تک محدود رہتی ہیں. لکھا تو بہت جا رہا ہے لیکن وہ عوام تک پہنچ نہیں پا رہا، وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں. تو اتنا لکھنے کا جو ہے وہ مجھے بتائیں پھر، یہ جو لوگ صفوں کے صفحے کالے کر دیتے ہیں اور اتنا کام ہو رہا ہے، تو یہ کس کے لیے لکھا جا رہا ہے سب کچھ؟ دیکھیے، شاعری تو کم از کم دوسری چیزوں کے پر میں رائے نہیں دوں گا کہ وہ کیوں لکھی جاتی. شاعری تو انتہائی سبجیکٹو ایک عمل ہے، اس میں فاعلیت کا ایک مقام ہے کہ لکھنے والا اپنی غرض کے لیے لکھتا ہے. وہ اس لیے نہیں لکھتا کہ سامنے، ظاہر داد و تحسین کی تمنا ہر کسی میں ہوتی ہے، لیکن اس داد و تحسین کو اچھے کپڑوں کو پہن کر اور اچھے کھانے پکا کر مثال کے طور پر، اور 10 ایسے کام کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے، چاپلوسی کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو وہ اتنا بڑا موٹیو نہیں ہے شاعری کے لیے کہ صرف داد ملے، بلکہ انسان اظہار کرنا چاہتا ہے، اظہار سے عشق کرتا ہے، بہترین اظہار کی طرف جانا چاہتا ہے، اور اپنے اندر کی دنیا کو باہر نکالنا چاہتا ہے. وہ داد و تحسین کے لیے اس میدان میں قدم نہیں رکھتا. یا یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ داد و تحسین کے لیے شاعری ایک شارٹ کٹ ہے، لیکن وہ جلد مایوس ہوتے ہیں. ہم نے ان کو اس میدان میں مایوس ہوتے دیکھا، اور اس پر سنگ تمام وہی غالب کا شعر ہے کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں مانی نہ صحیح. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، میں نے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی شاعری کرنا سکھا دیجئے. تو یہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو وصف ہے خدا کی طرف سے، یا تو آپ شاعر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو یہ سکھائی جانے والی چیز نہیں ہے. تو اتنا سینس بھی لوگوں کو، اتنا شعور بھی زندہ نہیں ہے کہ شاعری کوئی سکھانے والی چیز نہیں ہے. دیکھیں، اس میں کم از کم آپ اس بات کا شکر ادا کر سکتی ہیں کہ ان میں شعور ہو یا نہ ہو، یہ محبت ہے کہ وہ شاعری جیسی چیز سیکھیں. صحیح. تو کم از کم یہ خوشائند بات ہے. دوسری بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہر فن متقاضی ہے مشق کا. فن کو الگ ہی علم سے کرتی ہے مشق. آپ کسی سائنٹیفک ٹاپک کے بارے میں ایک بار سمجھ لیجئے، وہ سمجھ لیا بس ہو گیا. لیکن آپ کسی آرٹ کو سیکھ سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ اس کی مشق نہ کریں. میوزک سے لے کر، گانے سے لے کر، پینٹنگ سے لے کر، حتیٰ آپ اسکیل کے بغیر ایک سیدھی لائن بنائیں، وہ آپ مشق کے بغیر نہیں کر سکتے. اور جب آپ بنا لیتے ہیں تو وہ ایک پیس آف آرٹ بن جاتا ہے. تو ہمیشہ مشق انسان کو بہتری کی طرف کامیابی دلاتی ہے، اور وہی ڈیفینیشن ہے بنیادی طور پر فن کی. صحیح. تو شاعری بھی ایک فن ہے. فن میں ہم ایک چیز کو سیکھ کر، اس کی مشق کر کر اس میں ماہر ہو سکتے ہیں. وہ ماہر شعراء کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے مشق نہیں کی. اگر غالب کو آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں کہتے ہیں، تو ان مضامین کے خیال میں آنے کے بعد کیا غالب کی کوئی حیثیت نہیں رہی؟
بات یہ ہے کہ غالب نے شاعری کی مشق کی ہے. یہ مضامین آپ کے خیال میں آ گئے, اس کو ڈیلیور کرنا, اس کو ایکسپریس کرنا ایک آرٹ فارم میں, وہ اس آرٹ کی مخصوص چیزوں کی مشق کا متقاضی ہے. صحیح صحیح. تو ہمیشہ فن علم سے اسی طرح مختلف ہوتا ہے, اور شاعری ایک فن ہے. خدا را اس کو الہامی کہہ کر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اسے فن کے درجے سے نیچے گرا دیں, کیونکہ اس میں کوئی شوکت کی بات نہیں ہے, کسی شان کی بات نہیں ہے کہ آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو فن ہے اور آپ اس کو فن ماننے کے لیے تیار. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. حجاز صاحب, دارالترجمہ کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہے جو باقاعدہ طور پہ آپ اس کی سرپرستی کریں, کچھ اس حوالے سے بتائیے کہ اردو ادب کی کیا خدمت کر رہا ہے. ترجمان اصل میں نام ہے اس کا پورا. ترجمان دارالترجمہ. ترجمان ہم نے کچھ 5 برس ادھر قائم کیا, اور مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم عالمی ادب کو اردو میں اور اردو کے ادب کو عالمی ادب میں رائج کریں, متعارف کریں, کیونکہ یہ میدان بہت کمزور ہے اس زبان کا. پختہ تہذیبیں اور رائج زبانیں اور اعلیٰ زبانیں اس پر بہت توجہ دیتی ہیں کہ پوری دنیا میں جن زبانوں میں جو چیز لکھی جا رہی ہے وہ ہماری زبان میں بھی معیاری طور پر منتقل ہو جائیں. عربوں کا سارا علمی سلسلہ تراجم پر محیط ہے. انہوں نے جو یونانی فلسفے کے تراجم کیے, اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا مشرق میں اور مغرب میں کہ یونانی فلسفہ کیا تھا. تو جب تک تراجم نہیں ہوتے, آج تک بھی ایران ہے جو فارسی کے لیے, دنیا میں کوئی کتاب چھپے اور وہ 1 مہینے کے اندر ترجمہ ہو کر آپ کو فارسی میں مل جائے گی. کیا بات ہے. انگریزی یونانی زبان کو ترجمہ کرتی ہے ہمہ وقت, اور ہمہ وقت جو ہے وہ فرانسیسی میں کچھ لکھا جائے تو وہ آپ کو انگریزی میں فوراً مل جائے گا. اور اسی طرح عربی ہے, جو بڑی زبانیں ہیں وہ اس وجہ سے بڑی ہیں کیونکہ وہ فوراً پوری دنیا کا ادب اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کرتی ہیں. ہم اس میں پیچھے ہیں. تو یہ ارادہ تھا کہ اس کو اس طرح آگے بڑھایا جائے. اس میں کسی حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں, ابھی اور منزلیں آگے ہیں. آپ دعا کریں کہ اور ہمیں کامیابی ملے. ٹھیک ہے. حجاز صاحب, وقفے کا وقت ہے, ابھی ہم تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں. تو ناظرین, آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. حجاز صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ شاعری پہ عبور رکھتے ہیں اور دوسری زبانوں پہ بھی اردو کی بہت اچھی طریقے سے پہچان ہے. تو مجھے بتائیں, پسندیدہ شاعر آپ کے کون رہے ہیں جنہیں پڑھ کے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پڑھنے سے بھی آپ کے اندر جو شاعری کا وصف ہے یا اس کی پہچان ہے, ردیف قافیہ ہے, اتار چڑھاؤ ہے, توازن ہے, وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آنے لگتے ہیں. تو کون پسندیدہ شاعر آپ کا رہا ہے؟ اردو زبان میں تو میں یوں کہوں گا کافی ہیں. غالب ان میں سر فہرست ہیں, جو صاحب ہیں, اور بھی ہیں شعراء, لیکن ان 2 ناموں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہت محبت ہے, مجھے عشق ہے. غالب سے خیال کی وجہ سے اور جو صاحب سے زبان کی وجہ سے. تو یہ ان دونوں چیزوں میں امام سمجھتا ہوں میں ان کو, کہ خیال آفرینی شاعری میں اس کے امام ہیں مرزا غالب, اور زبان کے استعمال اور اس کے برتنے میں, الفاظ کے برتنے میں امام ہیں جو صاحب. تو ان سے اردو زبان میں مجھے عشق ہے. فارسی میں ظاہر ہے حافظ اور رومی اور سعدی, فردوسی ہیں, اور انگریزی میں کیٹس ہیں, یا شیکسپیئر بھی سمجھ لیجئے, ان کے زیادہ ڈراموں کی طرف. عربی میں متنبی ہیں. اچھا, آپ نے دوسری دنیا کے ادب کی بات کی, مغرب کے ادب کی بھی بات کی, آپ نے مشرق کے ادب کی بھی بات کی. تو کتنا مختلف ہوتا ہے یونانی ادب ایک مشرق کے ادب سے؟ کیا بہت ساری چیزیں مختلف ہوتی ہیں, لوگوں کے رویے مختلف ہوتے ہیں, کیا نئی چیز ہوتی ہے جو سیکھنے کو ملتی ہے, اور کیا ایک دوسرے سے ممتاز کرتا ہے کون سا ادب کس کو؟ دیکھیں, ادب بٹا ہوا ہے زمانے کے اعتبار سے اور خطے کے اعتبار سے. ظاہر ہے ہر اچھا ادب جو لکھا جاتا ہے وہ اپنے زمانے اور اپنے خطے کا آئینہ دار ہوتا ہے, اور وہ تاریخ سے زیادہ سچا اور کھرا ہوتا ہے. یعنی تاریخ کی کتاب میں تو آپ کو مورخ بکتا ہوا دکھ جائے گا, لیکن سچا ادیب اور سچا ادب آپ کو بکا ہوا نہیں نظر آئے گا. لہٰذا آپ عالمی ادب کے آئینے میں عالمی تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں. جس معاشرے کا جو ادب ہوتا ہے وہ اس کی آئینہ داری کرتا ہے, اس کو دکھاتا ہے. اسی وجہ سے جب آپ جتنا زیادہ ادب جس خطے کا اور جس وقت کا پڑھتے جاتے ہیں, آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس زمانے میں رہ کر آئے ہیں,
ہم نے جس طرح ادب پڑھا اس گزشتہ صدی کا، جبکہ ہم اس کے بالکل اواخر میں اس دنیا میں آئے، لیکن وہ ادب پڑھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں 1950 میں رہ کر آیا ہوں، میں 1930 میں 1800 میں غالب کے ساتھ جی چکا ہوں، کیونکہ اس زمانے کے ادب کو میں پڑھ چکا ہوں، اس زمانے کے تاریخی حوالوں کو میں نے ادب میں تلاش کر دیا۔ اسی طرح ایران میں جو خطہ ہے اس کی تہذیب سے میں واقف ہوں، کیونکہ میں نے اس کی تہذیب کو اس کے ادب میں دیکھا ہے، اس کے ادب کے آئینے میں اس کو پورا آبزرو کیا ہے۔ اسی طرح مغرب ہے وہاں کی تہذیب، تو ہم جس طرح ادب کو پڑھتے چلے جاتے ہیں کسی خاص زمانے کے، کسی خاص خطے کے، ہم اس زمانے اور اس خطے کے بارے میں ہمارے اندر انٹلیکچوئل صلاحیت آ جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ ایک انسان اپنی 50 سالہ عمر میں اگر 5000 سالہ تہذیب پر محیط ہو تو اس کے دانشمندی کا معیار وہاں سے طے ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ ہر دن ایک نیا دن سیکھنے کے عمل سے جو گزارتا ہے تو انسان ساری زندگی ہی سیکھتا رہتا ہے، تو سیکھنا زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی اپنی آبیاری ہوتی ہے، جیسے پودوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے سیکھنے کے عمل سے آپ کی شخصیت پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو سیکھنے کا عمل اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں، اسپیشلی پاکستان جہاں پہ ہم رہتے ہیں، تو وہ رک گیا ہے؟ اسی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ اپنی تہذیب سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، اتوار سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں؟ من حیث القوم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیکھنے والے لوگ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ لائم لائٹ اس وقت ان کی طرف نہیں ہے، یہ اس طرف نور پڑا ہوا ہے جہاں دکھاوا ہے، جہاں بےہودگی ہے، اور جہاں ہڈھرمی ہے نہ سیکھنے کے لیے۔ تو اس وقت وہ لوگ اور وہ کلچر زیادہ نمایاں ہو رہا ہے، لیکن من حیث القوم ہم بہت زیادہ سیکھنے والے لوگ ہیں، اور جب میرا پالا پڑتا ہے سیکھنے والوں سے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کتنے سینکڑوں کے حساب سے لوگ ہیں جو نہ صرف اردو سے بلکہ یہاں رہتے ہوئے فارسی سے، عربی سے اور پوری دنیا کی ادب سے محبت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اور میں نے جو ادارے واقعاً سکھاتے ہیں، کچھ ادارے تو ہمارے ایجوکیشنل ایسے ہیں جو بربنائے کلچر چل رہے ہیں کہ کلچر ہے کہ آپ بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں، معاشرتی دباؤ ہے اس پر، لیکن بہت سے ایسے ادارے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے جو خالصتاً جن کا کوئی سروکار نہیں ہے کمرشل مارکیٹ میں، لیکن پھر بھی وہ چل رہے ہیں، لوگ میوزک سیکھ رہے ہیں، لوگ ڈرامہ سیکھ رہے ہیں، لوگ تھیٹر سیکھ رہے ہیں، پینٹنگ سیکھ رہے ہیں، شاعری سیکھ رہے ہیں، زبانیں سیکھ رہے ہیں۔ وہ کمرشل استعمال میں تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان لوگوں سے آباد ہیں جو سیکھنے کا جذبہ دل میں لیے بیٹھے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں جو ابھی بھی سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں اور بہترین دلچسپی رکھتے ہیں۔ مجھے یہاں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، ان کی کتابیں بھی آ چکی ہیں منظر عام پہ، قاسم علی شاہ، ان کا ایک لیکچر میں دیکھ رہی تھی، تو اس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست مثال دی کہ مقناطیس جیسے مقناطیس کو اپنی جانب کھینچتا ہے، اسی طرح مثبت لوگ بھی اپنی جانب مثبت کو ہی کھینچتے ہیں اور منفی منفی کو۔ تو شاید جو پڑھے لکھے لوگوں کا ایک حلقہ ارباب ہے وہ انہی کے دائرے میں رہتا ہے، اور وہ تمام جو لوگ جو نہ سیکھنا چاہتے ہوں تو وہ ان کا دائرہ بھی پھر اسی کی حد تک محدود رہتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، انسان اپنی پوری زندگی میں دو طرح کے مسائل سے شروع ہوتا ہے، ایک تو اس کے سروائیول کے مسائل ہیں، جو لوگ پوری زندگی اس پر لگے رہتے ہیں کہ انہیں سروائیو کیسے کرنا ہے، کیونکہ بہت مضبوط حص ہے، انسان کو ہزاروں سالوں سے اس حص نے ایکسٹنکٹ نہیں ہونے دیا، اتنے کمزور جثے کے باوجود انسان اس نیچر میں بہت کمزور ہے۔ آپ ہاتھی سے مقابلہ کریں، ڈائناسور سے کریں، بالکل بڑی بڑی چیزیں ہیں جن کے مقابلے میں انسان بہت کمزور ہے، اور وہ فنا ہو چکے اور انسان اب تک چلے آ رہا ہے، ایکسٹنکٹ نہیں ہو رہا۔ تو وہ سروائیول کی اس کی جو حص ہے وہ بہت مضبوط حص ہے، لیکن وہ بنیادی حص ہے۔ انسان جب شعوری منازل طے کرتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں اس نتیجے پر پہنچنا ہوتا ہے کہ بھائی میں صرف سروائیو کرنے نہیں آیا، سروائیو کر کے کچھ کرنے آیا ہوں۔ تو آپ پوری زندگی سروائیو ہی کرتے رہیں اپنے پیٹ کے لیے تو میرا خیال ہے کہ پیٹ کبھی بھرے گا نہیں پوری طرح۔ تو پیٹ کو زندہ رہنے تک، سروائیو کی حد تک رکھ کے اس کے بعد آپ شعوری منازل طے کریں جس کے لیے آپ ہیں۔ ہاں، جیسے پروگرام کے سٹارٹ میں نے ارسطو کا ایک جملہ کہا
کہ اگر آپ علم کے حصول کے لیے محنت نہیں کرتے تو پھر ساری زندگی جہالت کی دشواریاں آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو میرے خیال میں سروائیول انسان کی حصول علم میں ہی ہے, بالکل اسی سے شعور آتا ہے. تو حجاز صاحب کچھ مزید میں آپ کا کلام سننا چاہوں گی کہ ہماری سماعتوں کی نظر کیجیے. میں آپ کو ایک غزل سنا دیتا ہوں. جی ارشاد. کچھ سفر آگے بڑھا, کچھ ہم سفر آگے بڑھے, کچھ سفر آگے بڑھا, کچھ ہم سفر آگے بڑھے. ہم پریشان تھے کہ کیا ہوگا اگر آگے بڑھے. مشکلیں چارہ گروں کے گھر تک آ پہنچی ہیں اب. مشکلیں چارہ گروں کے گھر تک آ پہنچی ہیں اب. ہے اگر کوئی کسی کا چارہ گر آگے بڑھے. کیا بات ہے. مشکلیں چارہ گروں کے گھر تک آ پہنچی ہیں اب. ہے اگر کوئی کسی کا چارہ گر آگے بڑھے. اور راستے یوں تو سبھی منزل کو جاتے ہیں مگر. راستے یوں تو سبھی منزل کو جاتے ہیں مگر اجنبی کو چاہیے وہ دیکھ کر آگے بڑھے. کیا بات ہے. راستے یوں تو سبھی منزل کو جاتے ہیں مگر اجنبی کو چاہیے وہ دیکھ کر آگے بڑھے. اور شیخ جی انسانیت کے موڑ پر کہتے رہے. شیخ جی انسانیت کے موڑ پر کہتے رہے. سیدھا جاؤ گے جہنم میں اگر آگے بڑھے. کیا بات ہے. کچھ سفر آگے بڑھا, کچھ ہم سفر آگے بڑھے. ہم پریشان تھے کہ کیا ہوگا اگر آگے بڑھے. کیا بات ہے. بہت خوب, بہت خوب. شاعری کیا سچ بولتی ہے؟ شاعری, اگر شاعر سچ بولے تو شاعری بھی سچ بولتی ہے. شاعر سچ بولے یا شاعر کا سچا ہونا شرط ہے؟ وہی بات ہے. اصل میں دیکھیں, آپ جمالیات میں کڑوے پن کو چھپا دیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کبھی کبھی کڑوا پن اتنا بارز ہوتا ہے کہ وہ نکل کر آ کے ہی دم لیتا ہے شعر میں. تو اس کا نمونہ 21ویں صدی میں آپ جان ایلیا کو دیکھ سکتے ہیں. کیا کہنے. کڑوا پن شعری جمالیات سے بھی نہیں چھپتا تو وہ پھر اگر وہ فراز اس کو جمالیات میں نہیں چھپا پاتے تو وہ جان ایلیا کی صورت میں بھڑک کر سامنے آ جاتا. پڑھتے ہیں آپ جان ایلیا کو؟ جان ایلیا کو میں نے بہت پڑھا ہے. اس نسل نے, میں یوں کہتا ہوں کہ جان ایلیا کو یوٹیوب پر سنا ہے, میں نے جان ایلیا کو کتابوں میں پڑھا ہے. تو وہ جان ایلیا جو کتابوں میں پڑھا جاتا ہے وہ جان ایلیا سے بہت مختلف ہے جو یوٹیوب پر سنا جاتا ہے. جان ایلیا سے میرا 2-3 دفعہ اتفاق ہوا ہے فیملی کی گیدرنگ میں ملنے کا, جب میں بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی. تو اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جان ایلیا ہوں گے جو بالکل ایسے لوگوں کے ذہن اور دماغوں پہ سوار ہو جائیں گے. تو اس زمانے میں تو ہمیں اتنی حس نہیں تھی, اتنا شعور نہیں تھا. لیکن اب جب میں نے جان ایلیا کو سمجھنا اور پڑھنا شروع کیا ہے تو وہ کا ایک مخصوص, ایک بڑا مشہور سا جملہ ہے کہ جس نے منٹو اور جان ایلیا کو پڑھنا شروع کر دیا اس کا علاج ممکن نہیں ہے. تو یہ خوش قسمتی رہی ہے میری. حجاز صاحب, گفتگو دیکھیں بات کرتے کرتے 1 گھنٹہ گزر گیا, پروگرام کا وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا. اتنا دلچسپ جاری رہا کہ مجھے وقت کے گزرنے کا اندازہ نہیں ہوا. تو جاتے جاتے کچھ آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام ایک شاعر سے لینا تو وہی ہوتا ہے جیسے کہ پیام مشرق اقبال نے لکھا, اور یہ بہت کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ شاعر سے پیغام لیا جائے. شاعر سے احساسات کی اہمیت کو لینا چاہیے, کیونکہ پیغام پر عمل درآمد اتنا آسان نہیں ہے. اس کا تعلق ذہن سے ہے, دماغ سے, لیکن اس کی جرأت دل میں بنتی ہے. تو اسی لیے انقلابی تحریکوں میں شاعروں کا کردار ہمیشہ رہا ہے. اس صدی تک بھی جب ہم آئے ہیں تو پاکستان کی تحریک میں اقبال کا کردار دیکھ لیجئے, یہاں پر یا ترقی پسندی کی تحریک میں فیض کا کردار دیکھ لیجئے, اور حبیب جالب کا کردار دیکھ لیجئے. بالکل بے شک. تحریکیں جب بھی, یہ تو اس صدی کی بات ہے جس میں کم ترین ہے شاعروں کا رجحان. جب آپ جتنا پیچھے جائیں گے اتنا آپ کو نظر آئے گا کہ رینیسانس میں شاعروں کا کردار کتنا مضبوط ہے, عرب کی حوالوں میں کتنا مضبوط ہے. تو تحریکیں بربنائے عقل آگے بڑھتی ہیں, لیکن ان کو راسخ دلوں میں شاعری کرتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بے حد شکریہ حجاز صاحب کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ وینس اسٹوڈیو میں موجود رہے. ایک بہت اچھی گفتگو آپ کے ساتھ ہماری ریکارڈ ہوئی. بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر حجاز نقوی صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. یقینی طور پہ آپ ان کی باتوں سے محظوظ ہوئے ہوں گے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.